अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और PSO के साबिक MD शेख इमरान उल हक की मजीद जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक नैब की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी है। आज एहतसाब अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी को 70 दिन, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक को 50-50 दिन जिस्मानी रिमांड में रखने के बावजूद नैब की तफ्तीश अब भी मुकम्मल नहीं हुई और वो मजीद जिस्मानी रिमांड का मुतालबा कर रही है। हालांकि मुल्जिमान का इल्ज़ाम रहा कि नैब 5 मिनट से ज़्यादा रोज़ाना तफ्तीश करता नहीं है और हमें गिरफ्तार कर रखा है। साथ ही आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी बयान भी अदालत में जमा कराया, जिसमें उन्होंने नैब की इंक्वायरी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह ना बनने पर गिरफ्तार किया गया है। इस 9 सफ़हात पर मबनी बयान में शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत अहम बातें की हैं। नैब के किरदार के हवाले से, हुकूमत के किरदार के हवाले से बहुत सारे ऐसे हकाइक हैं उनके बकौल जो उन्होंने इस बयान में दिए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे, पूरी तफसील उसके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आज होने वाली समाअत का जायजा ले लेते हैं। आज जब तीनों मुल्जिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया तो नैब की जानिब से एक बार फिर मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त की गई, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अब मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिलेगा। इस मौके पर साबिक वजीर आजम खुद रोस्ट्रम पर आए और अदालत को बताया कि नैब ने तमाशा बनाया हुआ है, 2 अफसरों को धमकाकर वादा माफ गवाह बनाया है, ये जितना रिमांड मांग रहे हैं इन्हें दे दें, इन्होंने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है। इस मौके पर एहतसाब अदालत ने नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक का जुडिशल रिमांड देकर उन्हें 11 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत से वापसी पर हुकूमत पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि सरकारी अफसरान पर वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जाता है, इन अदालतों में कोई इंसाफ नहीं है। मैं अदालत में ये कह रहा हूँ कि इन अदालतों में कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए कि जहाँ पर स्टेट खुद एविडेंस मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे और स्टेट खुद कोर्स करे गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, वहाँ पर कौन सा इंसाफ रह जाए? धमकियाँ नहीं, कोर्स करे लोगों को कि आप प्रूवर बन जाएं, एविडेंस मैन्युफैक्चर करें। मैं तो कहता हूँ इसकी ट्रायल करें आप ओपन कोर्ट में, लाइव टीवी के अंदर, लोगों को पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जिसके चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं। 70 दिन से शाहिद खाकान अब्बासी नैब की तहवील में थे। आज नैब ने उनका जब मजीद रिमांड मांगा तो खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने भी दरख्वास्त की कि नैब को मजीद वक्त दे दें, रिमांड दे दें, जितना मांगते हैं दे दें। लेकिन अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी और शाहिद खाकान अब्बासी का जुडिशल रिमांड देकर उन्हें जेल मुंतकिल करने के अहकामात दे दिए। अहम बात यह है कि आज शाहिद खाकान अब्बासी ने 9 सफ़हात पर मबनी अपना तहरीरी बयान भी अदालत में जमा करवाया। अपने तहरीरी बयान में शाहिद खाकान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे 18 जुलाई 2019 को बिना असली वारंट के गिरफ्तार किया गया और 19 जुलाई को इस अदालत में पेश करके मेरा पहला रिमांड लिया गया। फिर 1 अगस्त 2019 को दूसरा रिमांड लिया गया, 15 अगस्त को तीसरा, 29 अगस्त को चौथा और 12 सितंबर को 5वीं बार मेरा रिमांड लिया गया। 71 दिन से मैं नैब की तहवील में हूँ, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर मजीद 15-20 दिन नैब को दिए जाएं ताकि वो मेरे दौर में मुबैना करप्ट प्रैक्टिसेस, बेज़ाबगियों और आमदनी से ज़ायद असासे या बेनामी मिल्कियत की तहकीकात मुकम्मल कर सकें। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने तहरीरी बयान में जज को मुखातिब करते हुए लिखा कि सर, आपको इस बात का इल्म है कि जो दरख्वास्त नैब ने इस अदालत में दायर की है उसमें मेरे खिलाफ तहकीकात और मेरी हिरासत की वजह एनर्जी टर्मिनल की तामीर और उसके ऑपरेशंस बताए गए हैं। इल्ज़ाम है कि मैंने वजारत पेट्रोलियम, वजारत कुदरती गैस, SSGC के एहलकारों से मिलकर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और कौमी ख़जाने को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। लेकिन इस चीज़ की वजाहत नहीं की गई कि कौमी ख़जाने को होने वाले नुकसान का तखमीना कैसे कैलकुलेट किया गया और इस रकम की कैलकुलेशन के लिए कौन सा पैमाना अपनाया गया। सर, गुज़िश्ता कुछ महीनों से मुझसे कहा गया कि मुख्तलिफ मामलात में सवालनामों के जवाब दूं और फिर मुझसे आमदनी से ज़ायद असासों, बेनामी जायदादों और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुबहम सवालात पूछे गए, जिसके बाद नैब ने मुझसे मेरे 20 साल की माली तफसीलात मांगी, जिसमें असासे, आमदनी, इखराजात, खाना, गैस का बिल, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, स्कूल की फीसेस,
मुलाजमीन की तनख्वाहें, बैंक अकाउंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और गाड़ियों की तफसीलात शामिल थी। 20 साल का ये रिकॉर्ड मुझसे मांगा गया। किसी भी केस में ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी 20 साल की ज़ाती और मालियाती तफसीलात जमा करवाएं। सर, मैंने ये तमाम तफसीलात इकट्ठी की और जमा करवाईं, लेकिन नियत मुझसे मालूमात इकट्ठी करना नहीं थी, बल्कि मकसद खौफ दिलाना, हिरासा करना और तजलील करना था। सबूत का मामला नैब के लिए सानवी हैसियत रखता है। असल मकसद किसी पर इल्ज़ाम लगाना, उसको ज़्यादती का निशाना बनाना, उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल करना, उसे एक बुरे शख्स के तौर पर दिखाना और फिर बिना किसी मेरिट और जांच पड़ताल के उसके खिलाफ केस रजिस्टर करना है। ये सब कुछ दबाव डालने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए, बदनाम करने के लिए और किसी भी किस्म का केस बनाने के लिए था। ये एहतसाब है या सियासी इंतकाम है, या हुकूमती इदारों का गलत इस्तेमाल करके सियासी मुखालिफिन को धमकाना और उनकी हिमायत लेना है। मैं निहायत ही एहतराम से ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने तमाम सवालों के जवाबात दे दिए हैं। सरकारी दस्तावेज़ात मेरी तहवील में नहीं हैं, बल्कि नैब के पास हैं। सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोग इस किस्म की तफ्तीश के सामने खड़े हो सकते हैं? ऐसी तहकीकात अगर होनी है तो सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए जो अपोजिशन में हैं, बल्कि सारे हुकूमती अहलकारों की भी होनी चाहिए। सर, सिर्फ एक चीज़ है जिससे मुताल्लिक नैब ने मुझसे नहीं पूछा, और वो सवाल है कि मैंने कितनी रकम टैक्सेस की मद में अदा की है। मेरा टैक्स एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है और नैब ने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। शाहिद खान अब्बासी ने अपने तहरीरी बयान में एहतसाब अदालत के जज को मुखातिब करते हुए मजीद लिखा कि सर, जो आज पाकिस्तान में नज़र आ रहा है वो नैब के ज़रिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक हकीकत है, जिससे मुताल्लिक चीफ जस्टिस भी बात कर चुके हैं। यहाँ ये प्रैक्टिस बन चुकी है कि अगर कोई हुकूमत किसी से खौफज़दा है तो उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दो, इंक्वायरी बिठा दो और धमकी दो कि तुम्हारे खिलाफ नैब का केस दायर किया जाएगा। उसे बदनाम करो, उसे गिरफ्तार करो, उसके किरदार की तौहीन करो, उससे उसकी आज़ादी और वक़ार छीन लो और फिर उसके खिलाफ केसेस ढूंढो। और इन सब चीज़ों के लिए एक ही काबिलियत की ज़रूरत है कि आपका ताल्लुक अपोजिशन से होना चाहिए। मैं आपके सामने एक मुल्ज़िम के तौर पर खड़ा हूँ। 70 दिनों के बाद नैब अब भी मेरे जुर्म की तहकीकात कर रही है। क्या ये इंसाफ है? उनके ये सवाल उठाया उन्होंने कि क्या ये इंसाफ है, और फिर आगे लिखा कि ये एक हकीकत है कि नैब सीनियर एहलकारों पर गिरफ्तारी की धमकियों से दबाव डाल रही है ताकि वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। ऐसा कौन सा जुर्म सरजद किया गया है जिसमें वो लोग शरीके जुर्म थे? बदकिस्मती से ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। 20 साल पहले भी मैं एक मुल्जिम था और मैंने PIA के लिए 200 कंप्यूटर खरीदने के केस का सामना किया, जिसमें इल्ज़ाम ये था कि मैंने हर कंप्यूटर $5 महंगा खरीदा और कौमी ख़जाने को $1000 का नुकसान पहुंचाया। मेरी करप्शन की कहानियां प्रेस में लिखी गईं जब मुझे हाईजैकिंग केस में कैद किया गया था। ट्रायल कोर्ट और सिंध कोर्ट ने मुझे बरी किया। इसके बावजूद मैं 15 माह मलिर जेल में कैदी के तौर पर रहा। ये केस 9 साल तक चलता रहा। शुरू में PIA के 2 सीनियर अफसर गवाह के तौर पर सामने आए, बाद में उन्हें मुतासिब करार दे दिया गया। 8 साल तक हम हर तीसरे हफ्ते अदालत के सामने पेश होते थे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई नहीं आता था, ना प्रोसिक्यूटर ना गवाह, कोई भी नहीं। इस अरसे के दौरान 2 जजेस रिटायर हो गए, एक जज इंतकाल कर गए। चौथे जज की मेहरबानी थी कि उन्होंने अदम सबूतों की बुनियाद पर मेरे खिलाफ केस को खारिज कर दिया। 9 साल बाद ये केस खारिज किया गया। सर, हाल ही में नैब के एक केस का 9 साल बाद फैसला हुआ है और स्टील मिल के चेयरमैन को अदम सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। उस शख्स ने 2 साल जेल में गुजारे। क्या नैब इस शख्स को उसके 2 साल वापस कर सकता है? क्या नैब उसकी इज्जत बहाल कर सकता है? क्या इंसाफ हो गया है? सर, अगले महीने नैब के क़याम को 20 साल हो जाएंगे और इस अरसे में सिर्फ एक सियासतदान को सज़ा हुई है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जिन्हें एहतसाब अदालत ने सज़ा दी। ये सब कुछ इस अदालत के बराबर में मौजूद अदालत में हुआ। इस केस में जो फैसला हुआ और फैसले के बाद जज का जो कंडक्ट सामने आया, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। इसके बाद जो कुछ हुआ, इसकी तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद हैं। मैं इस हवाले से मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। शाहिद खान अब्बासी ने अपने जवाब में जज साहब को मुखातिब करते हुए अपनी तहरीर में लिखा है
کہ سر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران الحق کا کیا جرم ہے جنہیں میرے ساتھ قید کیا گیا؟ یہ حضرات پاکستان کے بہترین ماہر معیشت ہیں اور کارپوریٹ ایگزیکٹوز ہیں اور اپنی فیلڈ میں ان کی عمدہ کارکردگی کا ریکارڈ سب کو معلوم ہے، صرف اس لیے کیونکہ نیب کو یہ دکھانے کی ضرورت تھی کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیا ہم پاکستانی شہریوں کی آزادی، ان کی عزت، ان کا وقار اور ان کی زندگی کے حوالے سے اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں؟ کیا یہ انصاف کی ناکامی نہیں ہے؟ مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران الحق کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنے اور انہوں نے اپنا ضمیر بیچنے سے انکار کر دیا۔ جنہیں آسان ہدف کے طور پر دیکھا گیا وہ کھڑے ہو گئے اور ثابت کیا کہ ان کا کردار کیسا ہے۔ شاہد خان عباسی نے اپنے تحریری بیان میں احتساب عدالت کے جج کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا کہ سر، نیب نے مسلسل پریس ریلیز شائع کی اور مجھ پر کرپشن کا الزام لگایا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو میں نے ضرور کسی سے پیسے لیے ہوں گے۔ ایل این جی کا جو ٹرمینل تھا اس میں حکومتی فنڈز تو شامل نہیں تھے، تو پھر پیسے کس نے دیے، کس کو دیے اور کتنے دیے؟ نیب کو 1 سال لگا یہ کہنے میں کہ میرا کرپشن کا کیس نہیں ہے بلکہ اختیارات کے غلط استعمال کا کیس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک حکومتی وزیر یا وزیر اعظم کا آخر کام کیا ہے؟ میرے پاس یہ دونوں عہدے رہے ہیں جن کا کام پالیسی بنانا اور ان پر عمل درآمد کروانا ہے، ملک کے وسائل اور ٹیلنٹ کو ملک کی ترقی اور دیر پا مفادات کے لیے بڑھانا ہے۔ یہی گڈ گورننس کی بنیاد ہے۔ فیصلے بر وقت اور منطقی ہونے چاہیے۔ میں پورے اختیار سے کہتا ہوں کہ میں اپنے دور میں ہونے والے تمام فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو فیصلے کیے گئے ان میں نہ کوئی بے ضابطگی تھی، نہ ہی حکومتی اہلکاروں سے مل کر کوئی فراڈ کیا گیا۔ میں نے نیب سے پوچھا کہ وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے اختیار کی ذرا تشریح کریں اور پھر اس اختیار کی وضاحت کریں جس کا غلط استعمال کیا گیا اور کیسے غلط استعمال کیا گیا۔ اگر میں اختیارات کے غلط استعمال کا ملزم ہوں تو پھر مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر میں نے اختیار کا غلط استعمال کیا تو کیوں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا، اور فائدہ کسی شخص کی طرف سے آتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ اور اگر میں نے اختیار کا غلط استعمال بنا کسی فائدے کی امید کے کیا تو پھر میرا جرم کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران کا جرم کیا ہے؟ نیب کے دونوں تشہیر شدہ کیسز میں جس میں معاملہ 450 ارب روپے کا ہے، سالوں گزر گئے ہیں اور اب تک واضح ثبوت پیش ہونا باقی ہے۔ شاہد خان عباسی نے اپنے تحریری بیان میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ میں آپ کو ایل این جی ٹرمینل کی تعمیر اور اس کے آپریشنز کے پیچھے جو حقائق تھے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ نواز شریف جب 2013 میں وزیر اعظم بنے تو مجھے وزیر پیٹرولیم اور گیس لگایا گیا اور یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور یقین دہانی کروائی کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو بلا تعطل گیس سپلائی ہو سکے۔ جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی تو لوڈ شیڈنگ اور گیس کی قلت ختم کر چکے اور 12,000 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں منتقل کر چکے تھے۔ میں پورے اختیار سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ سسٹم میں مزید گیس ڈالے بغیر ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ 2013 میں نون لیگ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر گیس کی کمی اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے۔ قدرتی گیس کا واحد ذریعہ ایل این جی تھی، یہ کوئی نیا ذریعہ نہیں تھا۔ 2004 سے پاکستان ایل این جی انفراسٹرکچر کی کوششیں کر رہا تھا اور وہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ پاکستان میں ایل این جی سپلائی حاصل کرنا اور اس سے متعلقہ انفراسٹرکچر بنانے سے متعلق کابینہ میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے پہلے ایل این جی ٹرمینل کو آئی پی پی موڈ میں عمل درآمد کروایا جائے گا۔ شاہد خان عباسی آگے اپنے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس سب میں حکومتی فنڈز کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آئی پی پی موڈ وہی عمل ہے جو 1994 سے پاکستان میں تمام پاور پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آگے شاہد خان عباسی لکھتے ہیں کہ اس نظام میں پاکستانی حکومت کوئی فنڈ جاری نہیں کرتی بلکہ ایک کامیاب بڈر ٹینڈرنگ پروسیس کے ذریعے پرائیویٹ فنڈنگ کے تحت ایک طے کردہ وقت میں پروجیکٹ کو مکمل کرتا ہے جسے کیپیسٹی چارج اور یوٹیلائزیشن چارج دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں ایس ایس جی سی کی طرف سے ٹینڈرنگ کے عمل کا آغاز کیا گیا اور ایک مسابقانہ اور شفاف بڈنگ پروسیس کے ذریعے یہ پروجیکٹ ایل این جی لمیٹڈ کو ایوارڈ کیا گیا اور اس پورے عمل کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہے۔ اس طرح پاکستان کا پہلا ایل این جی ٹرمینل پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے بنایا گیا۔ شاہد خان عباسی آگے لکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ محض 11 ماہ میں مکمل ہوا، یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ یہ ایل این جی ٹرمینل گزشتہ 4.5 سال سے کام کر رہا ہے۔ شاہد خان عباسی نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے تحریری بیان میں مزید موقف اختیار کیا کہ سر، سمجھانے کے مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیپیسٹی چارجز اور یوٹیلائزیشن چارجز ایل این جی ٹرمینل کے کیس میں فی ایم ایم بی ٹی یو یونٹ کا نرخ ڈالر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کیس میں فی یونٹ کا ریٹ $.46 تھا جو کہ گیس صارفین نے ادا کرنا تھا، نہ کہ حکومت پاکستان نے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کا ایل این جی ٹرمینل دنیا کا سستا ترین ٹرمینل ہے۔ خطے کے دیگر ٹرمینلز کے ریٹ اس سے زیادہ ہیں، یعنی فی یونٹ ڈالر یا اس سے زیادہ ہیں۔ $1.1 ہمارا ایل این جی ٹرمینل دنیا کا
واحد ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی میں چلتا ہے. دنیا میں $1.1 کا ریٹ ہے, ہمارا 0.46% ہے. اس لیے جو سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ قومی خزانے کو نقصان کیا ہوا ہے. شاہد خان عباسی آگے لکھتے ہیں کہ سر میں کہنا چاہوں گا کہ فرنس آئل سے پاور جنریشن کا اگر اس ٹرمینل سے تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس ٹرمینل نے حکومت پاکستان کو تقریباً 1000 ارب روپے کی بچت کروائی ہے. آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہے کیا اس کا جرم یہ ہے؟ شاہد خان عباسی نے مزید لکھا کہ جہاں تک معاملہ ریاستی کمپنیوں اور پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کے اہلکاروں سے مل کر غیر قانونی کام کا تعلق ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کیسے ان کمپنیوں کے اہلکاروں سے مل کر اختیارات کا غلط استعمال کیا جو کہ نامعلوم ہے. سازش کیا تھی, وہ رقم کتنی تھی جو غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی, اور وہ رقم کہاں ڈپازٹ ہوئی, اس پورے معاملے کا بینیفیشری کون ہے. صرف قیاس, ذاتی رائے اور بنا کسی ثبوت کے ممکنہ امکانات جرم کا ارتکاب نہیں, اور نہ ہی یہ چیزیں کسی شخص کی مستقل گرفتاری کی وجہ بنتی ہیں. انصاف کی فراہمی کے لیے کسی بھی کیس کے حقائق پر عدالتی اور قانونی ذہن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کوئی قانون کسی جج سے اس کی یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. آگے لکھتے ہیں کہ اس کیس میں نیب کی تحقیقات میری طرف سے کسی جرم کے ارتکاب کو ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہیں جو فوری طور پر اس کیس کو نقصانات کے ازالے کے ساتھ مسترد کرنے کا جواز بنتی ہیں. نقصانات میری آزادی, مجھے اور میرے خاندان کو پہنچنے والا درد, میری شہرت, عزت, وقار اور میرا قیمتی وقت شامل ہے. یہ وہ بیان تھا جو شاہد خان عباسی نے تحریری طور پر عدالت میں جمع کروایا. اس پورے معاملے پر اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا جبکہ نیب کو مزید ریمانڈ نہیں ملا. ہمارے ساتھ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب موجود ہیں, آپ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں. بہت شکریہ بھٹا صاحب, آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. فائنلی آج عدالت نے نیب کو ریمانڈ مانگنے کے باوجود نہیں دیا, جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیب اگر مزید ریمانڈ مانگ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جج صاحب ریمانڈ نہیں دے رہے بلکہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج رہے ہیں اور نیب کے نہیں حوالے کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں, اگر کوئی عدالت جو ہے ریمانڈ مانگنے کے اوپر پراسیکیوشن اگر ریمانڈ مانگے اور وہ ان کو ریمانڈ نہ دے, کورٹ انکار کر دے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی سیٹسفیکٹری امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے اندر, اور نہ اس بات کے چانسز ہیں کہ اگر ان کو مزید ٹائم دیا گیا تو یہ مزید کوئی ایویڈنس لا سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ ان کو جوڈیشل سیکشن 344 کا جو CRPC کا ہے اس کے تحت وہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد 14-15 دن نارمل, اس کے بعد ان کی ریٹس لگتی ہیں اور وہ کورٹ میں آتے ہیں. اس میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آفٹر انویسٹیگیشن یہ دیکھیں, چیئرمین نیب محسوس کریں کہ وہ سمجھیں کہ واقعی ہمارا فیلئر ہے, ہم انویسٹیگیشن مکمل طور پہ جو پراسیکیوٹیبل ایویڈنس ہے, پراسیکیوٹیبل ایویڈنس اور عام ایویڈنس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پراسیکیوٹیبل ایویڈنس جو وہی ہوتی ہے کہ جو سزا دینے کے لیے جس کی بیس پہ سزا دی جا سکے. گواہیاں تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن ایسی کنکریٹ ایویڈنس اس کو پراسیکیوٹیبل ایویڈنس کہتے ہیں. اگر چیئرمین نیب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ثبوت نہیں آ سکا, کوئی ایسی پراسیکیوٹیبل ایویڈنس نہیں آ سکی, تو وہ اس کو کیس کو 9C کے اندر جو نیب آرڈیننس کا ہے اس میں ڈراپ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ان کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ براہ راست وہ آرڈر پاس کریں, اس کے لیے پھر ان کو کورٹ کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ حالات ہیں, اس کے بعد پھر کورٹ اس کے اندر آرڈر پاس کر سکتی ہے اور ڈسچارج کر دے گی وہ. اب یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا یہاں پر کہ کیا جو سچویشن ہے اس وقت یہ کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو سامنے باتیں آ رہی تھیں اس کے مطابق یہی تھا کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دوسرے آفیشلز پہ 164 کے اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر 164 کے کوئی اسٹیٹمنٹ سبسیکوئنٹلی یا اس دوران میں جن کی حراست میں اگر جوڈیشل میں بھی ہوں آ جاتے ہیں نیب کے پاس, تو پھر ان کا تھوڑا سا کیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ریفرنس داخل کریں. بٹ صاحب اگر جو نیب کا کیس ہے شاہد خان عباسی صاحب کے خلاف, اگر وہ ثابت ہو جائے تو ظاہر انہیں جیل جانا پڑے گا, لوٹی ہوئی دولت واپس دینی پڑے گی اگر کوئی لوٹی ہوئی دولت ہے اور اس کا الزام نیب لگا رہا ہے. مگر اگر کیس ثابت نہیں ہوتا تو شاہد خان عباسی صاحب نے تو ایک پوری چارج شیٹ کر دی ہے نیب کے خلاف, جو باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں, اور وہ ازالہ مانگ رہے ہیں اس کا کہ نقصانات ہوئے ہیں میری آزادی پر, میرے خاندان کو درد پہنچا ہے, میری شہرت, عزت, وقار, میرا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے. اگر نیب یہ نہ ثابت کر سکے, اور ظاہر ہے ایک شخص کو چاہے وہ عمران الحق ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, کس طریقے سے میڈیا کے سامنے پیش کرنا, کس طریقے کی خبریں, تو اس سب کو کیا ازالہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی نیب کے یا کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے جس نے غلط کیس بنایا ہو اگر وہ ثابت نہ کر سکے؟
بالکل ایسا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ سیکشن 211 پاکستان پینل کوڈ کا ہے, وہ انہی حالات کے لیے ہے کہ اگر فالس ایکوزیشن کی جائے کسی پہ ایسے بے بنیاد اور بدنیتی کے اوپر مشتمل, اگر کوئی کسی ایسی نیت سے یا صرف ہراسمنٹ کی وجہ سے کسی شخص کو گرفتار کیا جائے اور کنکریٹ ایویڈنس آپ نہ دے سکیں اور اس میں میلافائڈ آپ کی پروو ہو جائے, تو اس میں ان کو وہ استثناء حاصل نہیں ہوتی جو نیب آرڈیننس کے 36 کے تحت ان کو جو استثناء ہے کہ کوئی پراسیکیوشن ان کے خلاف نہیں ہوتی, وہ نہیں ہو سکتی اگر میلافائڈ انٹینشن کسی جگہ بھی ثابت کر دی جائے کہ انہوں نے کسی سیاسی مقصد کے لیے یا کسی اور بدنیتی کی نیت سے کسی کو ہراساں کرنے کے لیے کسی کو اریسٹ کیا, اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ کرنے کی کوشش کی, تو یقیناً لا آف ٹارٹ میں بھی ان کے خلاف ڈیمیجز آ سکتے ہیں. اور ادروائز سیکشن 211 پاکستان پینل کوڈ ہے, کیونکہ اس میں سزا کی مدت 14 سال ہے, لہٰذا اس کے اندر قانون میں اس آفیسر کو اگر اس کے متعلق میلافائڈ ثابت ہو جائے اور یہ ثابت ہو کہ یہ کسی بدنیتی کا نتیجہ تھی پراسیکیوشن, تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر سزا دی جا سکتی ہے اور ان کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اور ادروائز بھی اس کے اندر ڈیمیجز کے لیے بہت سے کیسز جو ہیں عدالتوں میں پینڈنگ ہیں اور بڑے ہیوی قسم کے اس کے اوپر جرمانے لگائے جاتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بدنیتی کے اوپر مبنی کوئی چیز ایسی تھی. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آئندہ کیا ہوتا ہے, اگر عدالت میں آیا یہ 9C کے تحت ڈسچارج کرتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس لے کے آتے ہیں, 164 کا کسی کا اسٹیٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں. لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے اس وقت جو میں دیکھتا ہوں کہ عباسی صاحب جس طریقے سے وہ رسپانس کر رہے ہیں, یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ چارجز ڈراپ ہو گئے, یہ چیزیں ہو گئیں, تو یقیناً وہ کسی نہ کسی لیگل پروسیڈنگ کی طرف جائیں گے. اور اس میں قانون میں بہت سی ایسی دفعات موجود ہیں کہ جس کے اندر فالس ایکوزیشن یا بدنیتی پہ مبنی کوئی بھی پروسیڈنگ کرنے کی سخت سزائیں ہیں پاکستان پینل کوڈ کے لحاظ سے. اور جو نیب آرڈیننس کا سیکشن 30 ہے وہ بھی اس بات کو پروو کرتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر یہ بات ثابت ہو جائے تو 211 پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن ہے وہ اپلائی کرتی ہے, جس کے تحت جو ہے ایسے کیسز کے اندر خاصی لمبی سزائیں دی جا سکتی ہیں ان آفیشلز کو جنہوں نے ایسے جھوٹے کیس بنائے. اگر جھوٹا کیس بنایا. بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے ہم نے نیب کے ترجمان کو بھی پروگرام میں آنے کی دعوت دی تاکہ ہم تفصیل سے ان کا موقف بھی سامنے رکھ سکیں, مگر وہ پروگرام میں نہیں آئے. اب اہم بات یہ ہے کہ شاہد خان عباسی نے اپنے تحریری بیان میں جو LNG قطر سے حاصل کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں لکھا کہ نیب نے یہ انکوائری خود بند کر دی ہے. حالانکہ وہ لکھتے ہیں کہ نیب نے ان سے قطر اور پاکستان LNG ڈیل سے متعلق سوال نامے کا جواب دینے کے لیے کہا. وہ قطر LNG ڈیل جس کی تحقیقات نیب نے کی اور پھر خود انکوائری بند کر دی. ہم نے نیب کو لکھا کہ جی کیا کوئی ریفرنس یا انویسٹیگیشن اسٹیج پر یہ معاملہ پہنچا ہو, کوئی انکوائری کیا معاملہ ہے اس کا. تو نیب کی طرف سے بتایا گیا کہ نیب نے یہ معاملہ اس وقت انڈر پروسیس ہے, انکوائری انڈر پروسیس ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ شاہد خان عباسی کو 18 جولائی کو LNG کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. اس سے پہلے ان کے خلاف جب تحقیقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جس نے گرفتار کرنا ہے کر لے, وہ ضمانت نہیں کرائیں گے. دیکھیں میں نے آج تک نہ بیل کرائی ہے, جس نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے. میں پہلے بھی گرفتار رہا ہوں, پھر گرفتار ہو. بیل کروانا آپ کا حق ہے, آپ کیوں نہیں اپنا میں کیوں حق, میں نے جب کچھ کیا نہیں ہے میں کیوں بیل کراؤں. جس نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے. کوئی مجھے نہ خوف ہے ان چیزوں کا. جواب ہے جب پرویز مشرف کے دور میں آپ گرفتار ہوئے تھے اور کراچی کی جیل میں رہے تھے تو کرائی تھی نا بیل آپ؟ نہیں کرائی تھی, کبھی بیل نہیں کرائی. تو آپ رہا کس طرح ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کا کیس ختم ہو گیا, انہوں نے کہا آپ جائیں گھر. اور اب 70 دن گزر گئے ہیں مگر اب تک انہوں نے ضمانت نہیں کروائی ہے. اس کے علاوہ جب شاہد خان عباسی کو گرفتار کیا گیا تو وزیر اعظم عمران خان نے 22 جولائی کو دورہ امریکہ کے دوران اپنے خطاب میں اس کا حوالہ بھی دیا. ان کا کہنا تھا کہ شاہد خان عباسی بار بار گرفتاری کی باتیں کر رہے تھے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو, اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے. بہرحال حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور حکومتی دباؤ میں کام نہیں کرتا. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور اہم خبر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دو ممالک جن کے درمیان تلخ تعلقات 40 سال پرانے ہیں, یہ ممالک ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں. سخت بیانات دیتے رہے ہیں, اب بھی دے رہے ہیں. معاہدے کر کے پیچھے ہٹتے رہے ہیں, ہٹ گئے ہیں. پابندیاں لگاتے رہے اور پراکسی وار لڑتے رہے ہیں. تو کیا اس تلخ تاریخ کے ساتھ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے؟ کیا پاکستان ان دو ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکے گا؟ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ کام ناممکن دکھائی دیتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر سخت تنقید کی۔ یہ تلخ بیانیہ نیا نہیں ہے، 17 سال پہلے ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ 17 سال پہلے ایک اور ریپبلکن امریکی صدر جارج بش نے 2002 میں اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں 3 ممالک کو برائی کا محور قرار دیا تھا۔ امریکی صدر جارج بش نے 3 ممالک کا نام لیا اور ان ممالک کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مگر پھر ہوا کیا، ایک ایک کر کے عراق، شمالی کوریا اور ایران کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عراق کی۔ امریکی صدر جارج بش کے اپنے اس خطاب کے 1 سال 2 ماہ بعد یعنی مارچ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا اور الزام لگایا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں اور یہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ پھر عراق پر قبضے کی جنگ ہوئی، امریکی اتحادیوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ امریکہ نے تو دسمبر 2011 میں عراق سے فوجیں واپس بلا لی، مگر عراق اب تک نہیں سنبھل سکا۔ پراکسی جنگ وہاں بھی شروع ہو گئی، داعش نے وہاں گڑھ بنا لیا اور اس کے بعد حالات خراب ہی رہے۔ بہرحال امریکی حملے کے بعد عراق میں صدام حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر عراق سے تباہ کن ہتھیار نہیں ملے۔ بعد میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امریکی اتحادیوں نے عراق پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا غلط پروپیگنڈا کیا تھا۔ جو الزامات بھی لگائے گئے وہ سب بے بنیاد نکلے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے اس بات کا اعتراف کیا۔ غلط خبر، غلط پروپیگنڈا، لاکھوں لوگ مارے گئے، جو ملینز آف ڈالرز ہیں، ٹریلینز آف ڈالر ہیں، وہ جنگ میں جھونک دیے گئے اور پھر معافی مانگ لی۔ جارج بش نے اپنی تقریر میں عراق کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کا بھی نام لیا۔ شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کی جنگ تو نہیں ہوئی، مگر 50 سال تک ان دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، مگر اب امریکہ اور شمالی کوریا میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 12 جون 2018 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ میں پہلی ملاقات ہوئی۔ اس پہلی ملاقات کے ٹھیک 1 سال بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ کوریا کی سرحد کا دورہ کیا اور شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ کسی بھی امریکی صدر کا شمالی کوریا میں پہلا قدم تھا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں 50 دہائیوں کے بعد بہتری کی کوشش نظر آئی، یعنی جن 3 ممالک کو 2002 میں صدر بش نے برائی کا محور قرار دیا، ان میں سے عراق کو تباہ کر دیا گیا اور الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ شمالی کوریا کو خوب دھمکیاں دی گئیں، شمالی کوریا کے سربراہ نے بھی جواباً دھمکیاں دیں، اپنے میزائل تجربات بھی جاری رکھے۔ شمالی کوریا رکا نہیں اور امریکہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب بات کریں گے اس تیسرے ملک کی جس کا نام جارج بش نے لیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات 4 دہائیوں سے متاثر ہیں، مگر ایک وقت تھا جب ایران کو امریکہ کی کالونی کہا جاتا تھا۔ پھر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو گئے۔ 4 دہائیوں کی تاریخ ہے، ہم آپ کو 1953 میں لے کر جاتے ہیں۔ پہلے ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے جب ایران کی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو اس وقت امریکی خفیہ ایجنسیوں نے سازش کر کے محمد مصدق کی حکومت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1953 میں، اب سے تقریباً 66 برس پہلے بھی امریکی ایجنسیوں نے ایران میں ایک حکومت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں CIA نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے مصدق حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایرانی شاہ رضا شاہ پہلوی نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور ایران کے تعلقات مثالی تھے۔ 1953 سے 1979 تک ایران کو امریکہ کی کالونی کہا جاتا تھا، مگر پھر ایرانی شاہ کے خلاف ہو گئے، ایرانی شہری اپنے شاہ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ شاہ کے دور میں ایران میں اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی تھی۔ شاہ کے آمرانہ رویے کے خلاف احتجاج ہوا، پرتشدد احتجاج کے بعد مارشل لاء لگا دیا گیا، مگر صورتحال قابو میں نہیں آئی۔ 16 جنوری 1979 کو رضا شاہ پہلوی انقلاب ایران کے نتیجے میں ایران سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور اس کے بعد 1 فروری 1979 کو امام خمینی 14 سال کی سیاسی جلاوطنی ختم کر کے ایران واپس آئے۔ ایران میں تبدیلی آ گئی، امریکہ کے حامی شاہ کی جگہ امریکہ مخالف امام خمینی نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ سب کچھ 40 سال پہلے ہوا۔ اس دوران امریکہ نے کوشش کی کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بحال رہیں۔ مصدق کو ہٹانے کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں دوسرا موڑ انقلاب کے بعد آیا، جب 4 نومبر 1979 کو ایران کے انقلابی نوجوانوں نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ شاہ کو ایران کے حوالے کیا جائے۔ ان نوجوانوں نے 52 امریکی سفارتکاروں کو 444 دنوں تک یرغمال بنائے رکھا۔ اس دوران امریکہ نے اپنے سفارتی عملے کو چھڑانے کے لیے آپریشن بھی کیے، مگر آپریشن ناکام ہوئے۔ یہ معاملہ امریکی عوام کے لیے اتنا سنگین تھا کہ امریکی صدر جمی کارٹر 1980 کا الیکشن ہار گئے اور ریگن امریکی صدر بنے۔
ان 444 دنوں تک پوری دنیا کی نظریں ایران پر جمی رہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی واقعے کو اتنی کوریج نہیں ملی جتنی اس واقعے کو ملی دوسری جنگ عظیم کے بعد میں ایران نے ان سفارتکاروں کو رہا کیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بہت کشیدہ رہے، مگر پھر بھی 80 کی دہائی کے آغاز میں ایک حیران کن ڈیل سامنے آئی، اور یہ بہت ہی حیران کن ڈیل تھی۔ حزب اللہ نے لبنان میں 7 امریکیوں کو یرغمال بنا دیا، جس کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی اور یہ طے پایا کہ امریکہ ایران کو ہتھیار دے گا، امریکہ ایران کو ہتھیار دے گا، جس کے بعد بدلے میں ایران لبنان میں یرغمال بنائے گئے امریکی شہریوں کو رہا کرے گا۔ مگر ایک اور بھی بات تھی، اس ڈیل کا ایک اور حصہ یہ بھی تھا کہ ایران باغیوں تک پیسے پہنچائے گا۔ ہتھیاروں کے پیسے ایران کے ذریعے سینٹرل امریکہ کے ملک نکاراگوا میں امریکہ کے حمایت یافتہ کانٹراس باغیوں کو پہنچائے گئے۔ امریکہ نے ہتھیاروں کے لیے $30 ملین رکھے، جس میں $18 ملین باغیوں تک پہنچائے گئے اور باقی ایران نے رکھ لیے۔ یہ اسکینڈل جب سامنے آیا تو امریکہ میں سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا۔ بظاہر امریکی صدر ریگن عوام کے سامنے یہ تاثر دیتے رہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہے، مگر اندرون خانہ ایران کے ساتھ مل کر باغیوں کی مدد کرتے رہے اور خفیہ معاہدہ کیا جو بعد میں ایران کانٹرا افیئر کے نام سے مشہور ہوا۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات میں سب سے اہم موڑ 1981 میں شروع ہونے والی ایران عراق جنگ میں آیا۔ ایرانی انقلاب کے بعد عراق اور ایران میں سرحدی کشیدگی بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں ممالک کو جنگ کی طرف دھکیلنے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں امریکی صحافی باب وڈورڈ نے لکھا کہ امریکہ نے دونوں ممالک کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے صورتحال جنگ تک پہنچی۔ پھر جنگ کے دوران امریکہ نے ایران پر کئی پابندیاں لگا دیں اور امریکہ عراق میں صدام حکومت کی حمایت کرنے لگا اور صدام حسین کا نام دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں کی فہرست سے نکال دیا۔ بہرحال 1988 میں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایران امریکہ مخالف اور صدام امریکہ کا حامی بن کر سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد 3 جولائی 1988 کو امریکی بحری جہاز نے ایران کا مسافر طیارہ مار گرایا۔ اس واقعے میں 290 افراد مارے گئے، مگر امریکہ نے موقف اختیار کیا کہ اس نے مسافر طیارے کو لڑاکا طیارہ سمجھ کر مار گرایا۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی جاری رہی، اور یہ وہ واقعہ تھا جس کا اب سے 2 دن پہلے جب ایرانی صدر کو انٹرویو کیا گیا امریکی ٹی وی چینل پر، ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو دہشت گرد کہتا ہے امریکہ، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہم نہیں ہیں، وہ ہیں جنہوں نے ایک مسافر بھرا طیارہ مار گرایا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ عراق میں اور سیریا میں ہم نے داعش سے لڑائی کی ہے تو ہم کیسے دہشت گرد ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ سارا جاری رہا۔ پھر جنوری 2002 میں امریکی صدر بش نے ایران، عراق اور شمالی کوریا کو برائی کا محور قرار دیا، اور اس کے بعد ستمبر 2002 میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ ایران نے نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ امریکہ نے ایران پر خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام عائد کیا، جبکہ ایران نے اس الزام کی تردید کی۔ پھر اس کے بعد 1 دہائی تک ایران اور جوہری پروگراموں پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی ادارہ IAEA کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ اس دوران ایران پر پابندیاں لگتی رہی۔ اقوام متحدہ نے 2006 اور 2010 کے درمیان ایران پر 4 بار پابندیاں لگائیں۔ ساتھ ہی امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر پابندیاں عائد کی۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ایران پر پابندیاں لگا دی۔ ایران پوری دنیا میں تنہا ہو گیا۔ ایران بدترین معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ ایرانی بری طریقے سے معاشی ابتری کا شکار ہو گئے، کیونکہ انٹرنیشنل بینکس نے انٹرنیشنل دوسری جو کمپنیاں تھیں انہوں نے ایران کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ کام کرتے تو پھر بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی ملک نے ایران کے ساتھ تجارت نہیں کی۔ ایران تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال تھا، مگر کوئی ایرانی تیل خریدنے کو آفیشیل مارکیٹ میں اس طریقے سے تیار نہیں تھا۔ ایک طرف بش انتظامیہ تھی، دوسری طرف احمدی نژاد تھے، دونوں ہی کے موقف میں سختی تھی۔ مگر پھر امریکہ میں اوباما آئے، ایران میں حسن روحانی کی حکومت آئی، جس کے بعد ستمبر 2013 میں امریکی صدر اوباما نے صدر حسن روحانی کو کال کی۔ 30 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ممالک کے رہنماؤں کی بات ہوئی ہو۔ 40 برس کی تاریخ میں یہ وہ دور تھا جب امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ پھر طویل سفارتی کوششوں کے بعد 2015 میں ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کو بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کرے گا۔ جواب میں امریکہ اور مغربی ممالک ایران سے پابندیاں ہٹائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد ایران میں جشن منایا گیا۔ ایرانی نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، مگر یہ خوشیاں زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بھی ایران سے معاہدہ کرنے پر صدر اوباما پر تنقید کی تھی، اور پھر کامیابی کے بعد مئی 2018 میں امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ پھر سے صورتحال وہیں پہنچ گئی جہاں 2013 سے پہلے تھی۔ ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں شام کے معاملے میں بھی ایران اور امریکہ میں اختلافات سامنے آئے۔ ایران نے کھل کر شامی صدر بشار الاسد کی
حمایت کی، جبکہ امریکہ بشار الاسد کو ہٹانے کی کوششیں کرتا رہا۔ اس دوران امریکی میڈیا بار بار یہ الزام لگاتا رہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، یمن میں حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے، عراق میں مسلح گروہ ایران کے حامی ہیں، لبنان میں حزب اللہ کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایران شام میں 2 مسلح گروپوں کی نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ البتہ ایران ان تمام الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ جون 2019 میں جب اسٹریٹ آف ہرمز پر کشیدگی ہوئی تو ایران کی طرف سے امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا گیا، جس کے بعد امریکی صدر نے ایران پر حملے کی اجازت بھی دے دی تھی، مگر پھر انہوں نے حملے سے 10 منٹ پہلے یہ اجازت منسوخ کر دی۔ اس دوران دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے کے بعد ایک بار پھر سے انگلیاں ایران کی طرف اٹھنے لگیں۔ امریکہ نے براہ راست ذمہ داری ایران پر لگائی، جس کی ایران مسلسل تردید کرتا رہا، مگر ابھی امریکی اور سعودی حکام اس حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اگر یہ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے تو پھر صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ ایرانی صدر نے گزشتہ دنوں امریکی ٹی وی کو اپنے حالیہ انٹرویو میں اس معاملے کی تردید کی اور سوالات اٹھائے۔ پوری ایک تاریخ ہے جس میں معاہدے ہیں، ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اعتماد کا فقدان ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں اب پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، ان ممالک نے، امریکہ نے اور سعودی عرب نے بقول وزیر اعظم عمران خان ان سے کہا ہے کہ سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ ثالثی کا کردار اگر پاکستان ادا کرتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ٹھیک ہو، ورنہ ان پالیسیوں میں 40 سال میں بد اعتمادی بہت زیادہ نظر آتی ہے، بار بار ڈیل کے قریب آنا، معاملات کی بہتری کے قریب آنا اور پھر معاملات کا خراب ہو جانا بار بار نظر آتا ہے۔ پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کرسی خطرے میں ہے۔ اب انٹیلیجنس چیف کو ہاؤس کمیٹی میں جو کمیٹی ہے اس میں باقاعدہ طور پر ان کو گرل کیا گیا، ان سے سخت سوالات ہوئے اور معاملہ کہاں تک پہنچا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت خطرے میں ہے۔ ان پر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے صدر کے ذریعے اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام ہے، تاکہ آئندہ سال کے صدارتی الیکشن میں انہیں فائدہ حاصل ہو سکے، اور اس اقدام کو امریکی انتخابات میں ایک غیر ملکی مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاملے کی اہم بات یہ ہے کہ امریکی صدر پر تو عہدے کے غلط استعمال کا الزام ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکی نیشنل ایجنسی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، جس کے سربراہ نے وسل بلوور ایکٹ کے تحت سامنے آنے والی شکایت کو قواعد کے مطابق کانگریس کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وسل بلوور ایکٹ کے تحت شکایت کرنے والے خود ایک انٹیلیجنس افسر ہیں، جن کا نام اب تک سیگہ راز میں رکھا ہوا ہے اور رکھا جانا ہے۔ سینٹ کے مطالبے پر گزشتہ روز یہ شکایت کانگریس کے حوالے کی گئی، جس کے مندرجات کو آج عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس شکایت میں حیران کن واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس الزام کی کو تقویت ملتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز کی تحقیقات کا جائزہ لیں۔ شکایت میں شکایت گزار افسر نے موقف اختیار کیا کہ میرے سرکاری کام کے دوران مجھے مختلف حکومتی اہلکاروں کی طرف سے یہ معلومات ملی ہے کہ امریکی صدر نے اپنے آفس کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی اور ملک سے امریکہ کے آئندہ انتخابات میں مداخلت کے لیے کہا۔ ساتھ ہی اس شکایت کے مندرجات میں یہ بتایا گیا ہے کہ 25 جولائی کے فون کال کے بعد اس فون کال کی لفظ بلفظ ریکارڈنگ کو قبضے میں لے لیا گیا تھا اور اسے حساس معلومات کے سٹوریج سسٹم میں منتقل کیا گیا۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے حکومتی اہلکاروں کے خلاف ایک بہت سنگین چارج شیٹ تصور کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی نیشنل انٹیلیجنس کے ایکٹنگ سربراہ پر یہ الزام ہے کہ جب انہیں اس قسم کی شکایت موصول ہوئی تو انہوں نے امریکی نمائندوں کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ اس حوالے سے آج نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ، ان کی جو ایجنسی ہے اس کے سربراہ کو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی انٹیلیجنس کمیٹی نے طلب کیا اور انہیں شکایت کی فائل کانگریس کو نہ دینے سے متعلق منتخب عوامی نمائندوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری دنیا یہ ان کیمرہ نہیں تھی، کیمروں کے سامنے پوری دنیا نے کئی گھنٹوں تک چلنے والے اس اہم اور حساس معاملے کی کارروائی کو براہ راست دیکھا۔ یہ کارروائی دیکھیے، سوالات کی نوعیت دیکھیے اور انٹیلیجنس سربراہ کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ یہ سب پوری دنیا نے دیکھا۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے عادل نجم صاحب موجود ہیں، ڈین ہیں باسٹن یونیورسٹی، اس کے علاوہ بین الاقوامی امور پر کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ عادل نجم صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کسی خطرے میں ہیں یا خطرہ کوئی نہیں ہے؟ خبریں بنیں گی اور انہوں نے تو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کرنے کی بھی اس کو کوشش کی ہے کہ جی مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرے خلاف ہمیشہ اسی طریقے کے ڈیموکریٹس اور میڈیا میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے خطرے میں ہیں کسی بھی طریقے سے؟ بڑا معاملہ ضرور بنے گا، لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ مشکل میں نہیں ہے اور شاید انجوائے بھی کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ جو ہے اس کا اصلی مسئلہ جو ہے وہ امریکن الیکشن ہے. الیکشن جو ہے کیمپین ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے, 1 سال بعد الیکشن ہے, اور ایک طرح سے یہ دونوں صفوں کو مضبوط کرنے کی بات ہے. ڈیموکریٹس اس وقت پش پارٹلی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ کہتی ہے کہ یار 4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, اس شخص کو تم نے امپیچ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور دوسری طرف جو ٹرمپ کے جو حمایتی ہیں وہ ایک طرح سے اور مستحکم ہو جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ جو مڈل ہے, جو ایک 1/3 جو امریکہ جو ہے جو بیچ میں ہے, اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس کارروائی پہ. امریکہ میں یہ جو امپیچمنٹ کی جو کلوز ہے یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں پاکستان کی 62-63 کی کزن ہے, لیکن کہیں زیادہ پرانی ہے. یہ بینجامن فرینکلن نے اس کو ایجاد کیا تھا ٹو سے کہ جی obnoxious پریزیڈنٹ کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے. obnoxious کی میرے خیال میں اردو جو ہے وہ ہے واہیات. لیکن اب تک کوئی صدر امریکہ کی تاریخ میں اس کی وجہ سے ہٹایا نہیں گیا. 4 صدور جو ہیں ان پہ امپیچمنٹ ہیئرنگ ضرور ہوئی ہیں. کانگریس سے یہ پاس ہو جائے گا کیونکہ کانگریس میں چاہیے آپ کو سمپل میجورٹی. اس کے بعد جب سینٹ میں جائے گا وہاں 2/3 میجورٹی چاہیے, اور وہاں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ پریزائڈ کریں گے اور سینٹ جو ہے وہ جیوری بن جائے گی. وہاں سے بہت مشکل ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ پروبلی اس کو جو ہے ایک الیکشن کیمپین کا حصہ بنا دیں گے کیونکہ ٹرمپ ہے. ظاہر ٹرمپ ہے. اور جب کلنٹن کے خلاف معاملہ ہوا تو کلنٹن کو بھی ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا تھا. ان کی امپیچمنٹ کا جب معاملہ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا ایڈوانٹیج لے لیں گے, آخر میں جو بائیڈن کو ہی اس کا نقصان نہ ہو جائے. مگر یہ جو جس طریقے سے وہاں کی انٹیلیجنس چیف کو گرل کر رہے تھے, ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ میں ہوتا رہتا ہے یا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ہے نارمل ہے, لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ اور نارمل ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے. ٹرمپ جس دن سے آئے ہیں اس دن سے گرلنگ ہوئی ہے, اور اس معاملے میں ان کے جو حمایتی ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ فرام ڈے 1 تقریباً آدھا امریکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ پہلے دن سے امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہضم نہیں کر سکے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں. سو جو کروا رہے ہیں امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ان کی کنسٹیچوئنسی کہہ رہی ہے کہ کراؤ 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 کراؤ. اب الیکشن قریب آ رہا ہے, اور اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اپنے لوگوں کو کہہ سکیں ہم نے کوشش تو کی. اور یہ جو امپیچمنٹ ہے اس کا امیڈیٹ کاز یہ والا فون اور یہ والی کارروائی ہے, لیکن یہ امپیچمنٹ صرف اس کے بارے میں نہیں. بیسکلی فرام ڈے 1 ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی اور باقی امریکہ. اور باقی امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی حرکتیں, بلکہ بیشتر حرکتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے بھی ایک انویسٹیگیشن ہوئی, ان کے ٹیکس کے کاغذوں پہ جو ہے ابھی تک مسئلہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک وہ جو ہے ان کو پبلک نہیں کیا. ان کی جو رشیا کے ساتھ اور پوٹن کے ساتھ گفتگو ہوئی الیکشن کے دوران, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پہلے ہیئرنگ ہوئی, پھر ٹاکس ہوئی. تو ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیٹل ہارڈن ہو گئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر میں بیٹنگ آدمی ہوں اور میں اگر شرط لگائیں نا خود سے, تو میں ایک شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں وہ اس گیم کو انجوائے کریں گے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے شرمندگی میں ہاں جی غلطی ہو گئی تو میں بیٹھ جاتا ہوں. بہت شکریہ. عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ انجوائے کریں گے, ٹرمپ کو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹارگٹ ہی کرتے ہیں, دوبارہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے پروگرام میں اتنے ہی, اب تک کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.